बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नौउस्सामिनु, 8वीं नौ शुरू हो रही है और ये नौ है अस्माउन तंसिबुल अस्माअन नकिरात अला तमीज़। ये उन अस्मा के बारे में है ये जो अस्माए नकिरात को नस्ब देते हैं तमीज़ होने की बिना पर, तमीज़ होने की वजह से। यानी कि ये वही अरबात अस्माइन और ये 4 अस्मा, यानी कि 4 अस्मा ऐसे हैं जो तरकीब में मुमय्यज़ वाक़ होते हैं और ये अपनी तमीज़ को नस्ब देते हैं। और ये अल अस्मा जो हैं ये 4 हैं। अल अव्वलु, इनमें से पहला लफ्ज़ आशरा है, पहला इसम लफ्ज़ आशरा। आशरा चूँकि मुज़ाफ़ इलैह वाक़ हो रहा है लफ्ज़ुन से, तो उसूली तौर पे तो आगे इशरीना सलासीना होना चाहिए था, लेकिन हिकायत के तौर पे मातिन ने शुरूना और सलासूना को इसी तरह ज़िक्र कर दिया। और बेहतर ये था कि यहाँ पे फ़कत लफ्ज़ आशरा पर इक्तिफ़ा करते, इशरून और इसके जो अख़वात हैं इनको ज़िक्र ना करते, क्योंकि यहाँ पर अवामिल समाइया का बयान है, जबकि जितनी ये दिहाइयाँ हैं यानी कि ये इशरून और सलासून वगैरह ये अवामिल क़ियासियाँ हैं। क्योंकि अवामिल क़ियासिया क्यों हैं? क्योंकि इनके साथ नून मुशाबे बनून जमा लाहिक होता है और इनके लुहूक से इसम जो है वो ताम हो जाता है, और इसमें ताम अवामिल क़ियासिया में से है, जैसा कि आखिर के अंदर ये बहस फिर आएगी। अच्छा जी, लफ्ज़ आशरा, इशरूना, सलासूना, अरबाऊना, खमसूना, सित्तूना, सबऊना, थमानुना, तिसऊना। अच्छा जी, इदा रुकिबा मआ अहदिन अव इस्नैनी औ सलासिन औ अरबाइन औ खुमुसिन औ सित्तिन औ सबईन औ थमानिन औ तिसईन। कहते हैं जब के लफ्ज़ अहद, इस्नानी, सलासिन, अरबाइन, खमसिन, सित्तिन, सबईन, समानिन, तिसीन, इनके साथ ये मुरक्कब हो, यानी कि लफ्ज़ अशर इनमें से किसी के साथ मुरक्कब हो, यानी कि तो फिर किस तरह पढ़ेंगे? इन का नल मुमय्यज़ु, तो अगर देखेंगे जो मुमय्यज़ है वो मुज़क्कर है, फ़तरीक़ु तरकीबी फ़ी लफ्ज़ी अहदिन अव इस्नैनी मआ अशरा, तो तरकीब यूँ करेंगे जब अशरा के साथ लफ्ज़ अहद या इस्नैन आए, यानी कि 11 और 12 जब कहना होगा तो किस तरह कहेंगे? अन तक़ूला, तो कहेगा अहद अशरा रजुलन व इस्ना अशरा रजुलन बितज़कीरिल जुज़अैनी, दोनों अज्जा मुज़क्कर लाएंगे। ऊपर सारी जिक्र कर दिया कि अशरा के साथ 1 2 3 यानी कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जब कहना हो तो किस तरह कहा जाएगा, बता रहे हैं कि जब अशरा के साथ अहदा या इस्नैन लगे, इस्नान लगे, एक यानी कि 11 या 12 कहना हो तो तरीका ये है कि अहद आशरा राजुलन कहेंगे या इस्ना आशरा राजुलन। 11 और 12 में बितज़कीरिल जुज़अैनी, दोनों अज्जा मुअन्नस होंगे। ये कब है? जब मुमय्यज़ मुज़क्कर है। वन काना मुअन्नसन, और अगर मुमय्यज़ मुअन्नस है, फ़तक़ूलु इहदा अशरता इम्रअतन व इस्नता अशरता इम्रअतन बितानीसिल जुज़अैनी, दोनों जुज़ों को मुअन्नस ला के जब मुमय्यज़ मुअन्नस होगा तो फिर इस तरह कहा जाएगा। व तरीक़ु तरकीब गैरिहिमा, और इनके अलावा की जो तरकीब है इला 90 माशर 19 तक, इनके गैर का मतलब है यानी कि 13 से लेके 19 तक, 1 और 2 का जो गैर है यानी कि 11 और 12 का जो गैर है उससे लेके 13 से लेके 19 तक हम एक तरकीब किस तरह लाएंगे? फिल मुज़क्करी, जब मुमय्यज़ मुज़क्कर होगा तो हम सलासता अशरा रजुलन कहेंगे व अरबाता अशरा रजुलन कहेंगे, इला कहाँ तक कहेंगे? 90 अशरा रजुलन। यहाँ पर 90 को भी मैंने बतौर हिकायत 90 पढ़ दिया। बितानीसिल जुज़िल अव्वली, पहली जुज़ मुअन्नस लाएंगे, और व तज़कीरिल जुज़ सानी, और दूसरी जुज़ मुअन्नस लाएंगे। ये कब बात हो रही है? ये बात हो रही है 13 से लेके 19 तक की तरकीब है, और मुमय्यज़ मुज़क्कर है तो फिर पहली जुज़ को मुअन्नस ज़िक्र किया जाएगा और दूसरी जुज़ को मुज़क्कर ज़िक्र किया जाएगा फिर मुअन्नस ही। और अगर मुमय्यज़ मुअन्नस हो तो फिर सलासा अशरता इम्रअतन व अरबआ अशरता इम्रअतन से लेके 90 अशरा इम्रअतन तक। अगर मुमय्यज़ मुअन्नस है
تو پھر بتذکیر الجزء الاول، تو پھر پہلی جز مذکر ہے، و تانیث الجزء ثانی، اور دوسری جز جو ہے وہ مؤنث ہے. اچھا جی. وما طریق و ترکیبی فی الواحد والاثنین الی 9، اور ترکیب کا طریقہ 1 2 میں 9 تک، یعنی کہ 1 کی 2 کی ترکیب 3 کی 9 تک کس طرح کریں گے؟ مع 20 و اخواتی، جب یہ 20 اور اخوات کے ساتھ ہو، یعنی کہ 21 22 31 32 41 وغیرہ. ٹھیک ہے. ان کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ الی 90 90 تک، تو 90 تک ان کی ترکیب کس طرح کی جائے گی؟ فعلی سبیل العطف، تو ان کی ترکیب عطف کی صورت میں ہوگی، یعنی کہ 1 اور 2 سے 9 تک 20، اور جب اس کی اخوات کے ساتھ آئیں گے، یعنی کہ 21 سے لے کے یہ بات ہو رہی ہے 21 سے لے کے 90 تک کی، تو پھر ان کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ ان کی ترکیب عطف کی صورت میں ہوگی. اچھا جی. فإن كان الممیز مذکرا، تو اگر ممیز مذکر ہوگا، فتقول، تو یوں کہے گا فی ترکیب الواحد والاثنین لا فی غیرہما، 1 اور 2 کی ترکیب میں، یعنی کہ 21 اور 22 یا 31 32 کہہ لیں یا 41 42 کچھ بھی کہہ لیں، ان کی ترکیب میں یوں کہے گا احد و 20 رجلا و اثنان و 20 رجلا بتذکیر الجزء الاولی، کہ اس کے اندر بتذکیر الجزء الاولی پہلی جز جو ہے وہ مذکر ہے. وإن كان الممیز مؤنثا، اور اگر ممیز مؤنث ہے، فتقول، تو یوں کہے گا 21 امرأۃ و 22 امرأۃ بتانیث الجزء الاولی، دوسری جز مؤنث لا کے. وفی ترکیب غیر الواحد والاثنین، اور اور 21 اور 22 کی ترکیب کے علاوہ، یعنی کہ جب 20 اور اس کے اخوات کے ساتھ 1 اور 2 نہ لگا ہو، یعنی کہ 23 24 25 یا 33 34 35 یا 43 44 45 اس طرح کے الفاظ آئیں گے جب 20 کے ساتھ، یعنی کہ 9 تک، یہ 29 39 49 ان تک بات ہو رہی ہے. تو پھر تقول فی الممیز، تو ممیز جب ممیز مذکر ہوگا تو یوں پڑھے گا 23 رجلا و 24 رجلا بتانیث الجزء الاول، پہلے جز کو مؤنث لائے گا. وفی الممیز المؤنث، اور اگر ممیز مؤنث ہوگا تو پڑھے گا 23 امرأۃ و 24 امرأۃ بتذکیر الجزء الاول، پہلا جز مذکر آئے گا. وعلی ھذا القیاس، اور اسی قیاس پر الی 99 تک گنتی جو ہے وہ اسی طرح پڑھی جائے گی. 99 تک گنتی اسی طرح پڑھی جائے گی. تو ابھی آپ نے اگر غور کیا ہو تو آپ کو یہ بات پتہ لگ گئی ہوگی کہ جب عربی میں گنتی پڑھنی ہے، اعداد بیان کرنے ہیں، تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا. احد، اثنانی، ثلاث، یہ سارے کے سارے جو ہے خمسن وغیرہ، ان کو کس طرح پڑھا جائے گا. مجھے بھی جیسے شک پڑ رہا ہے کہ میں نے اوپر خمس کو خمس کہہ دیا ہے، تو اس کی اصلاح کر لیں، یہ خمس نہیں خمس ہے. خمسن کا مطلب ہوتا ہے 5 اور خمس کا مطلب ہوتا ہے 5 واہ. تو میں دوبارہ ایک دفعہ وہ گنتی کے جو الفاظ اوپر آئے تھے اس کی طرف جا کے دوبارہ اشارہ کر دیتا ہوں، بلکہ اشارہ نہیں اصلاح کر دیتا ہوں. احد، اثنین، اصل میں تو اثنان ہی ہوتا ہے نا، لیکن چونکہ یہاں پہ یہ احد جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو ترکیب ہم یوں پڑھیں گے اذا رکب مع احد، اب اثنین او ثلاث او اربع او خمس او ست او سبع او ثمان او تسع. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہاں پہ اعراب حکائی مراد لیں گے تو پھر احد اور اثنانی لکھا جائے گا، آگے اثنین نہیں لکھا جائے گا. اچھا جی. یہ بس مجھے اب لگ رہا تھا، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا، بس اچانک میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس کی وضاحت کر دی. اچھا جی. تو بات ہو گئی تھی الی 99 تک گنتی کا طریقہ یہی ہوگا. بس ثانی کم، اور یہ 4 اسماء ہیں، ان میں سے دوسرا اسم ہے کم، کہ کم ایسا اسم ہے جو نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور یہ ممیز ہوتا ہے اور اپنی تمیز کو نسب دیتا ہے. بس ثانی کم معنی ہوں، اس کا معنی یہ ہے عدد مبہم،
ایک عدد مبہم. عدد مبہم کا مطلب کیا ہے کہ قلت و کثرت کا اعتبار کیے بغیر، قلت و کثرت کا اعتبار کیے بغیر عدد غیر معین پر یہ دلالت کرتا ہے. قلت و کثرت کا اعتبار نہیں کرتا اور عدد غیر معین پر دلالت کرتا ہے. وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ، اور اس کی وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ دو قسمیں ہیں، یعنی کہ کم دو طرح کا ہوتا ہے. احدہما استفہامیہ، ایک کم استفہامیہ ہوتا ہے. ان کانا متضمنا لمعنی الاستفہام، اگر وہ استفہام کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. اور جو کم استفہامیہ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ وَهُوَ يَنْصِبُ التَّمْيِيزَ، یہ اپنی تمیز کو نسب دیتا ہے. جیسا کہ مثال ہے کم رجلا ضربتہ، کہ تو نے کتنے مردوں کو مارا. یہاں پہ کم استفہام کے لیے ہے. مثانی خبریہ، اور دوسرا جو کم ہے یہ کم خبریہ ہوتا ہے. علم یکن متضمنا لمعنی الاستفہام، یہ خبریہ کب ہوتا ہے؟ اگر یہ استفہام کے معنی کو متضمن نہ ہو. وَهُوَ يَنْصِبُ التَّمْيِيزَ، یہ بھی تمیز کو نسب دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ان کان بینہما فاصلہ، کہ اس کے اور تمیز کے درمیان فاصلہ ہو. جیسا کہ کم عندی رجلن، کم عندی رجلن، یہاں پہ کم استفہامیہ نہیں کہ میرے پاس کتنے ہی آدمی ہیں، یہ کثرت کتنے ہی آدمی ہیں. اور اگر ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو جو تمیز ہے وہ مجرور ہوتی ہے اضافت کی وجہ سے. پھر یہ کم جو ہے یہ کم مضاف بنتا ہے اور آگے اس کی تمیز مضاف الیہ بنتی ہے. جیسا کہ کم رجل ضربت، کہ کتنے مرد ہیں جنہیں میں نے مارا. تو کم مضاف رجل مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن جائے گا. ضربت فعل بفاعل اس کی خبر ہو جائے گی. اور اس طرح کم غلمان اشتریت، اور کتنے غلام ہیں جنہیں میں نے خریدا. والثالث، تیسرا اسم ہے کأین، کأین، وہو مرکب من کاف تشبیہ و ایون، یہ کاف تشبیہ اور ایون سے مرکب ہے. یعنی کہ لیکن المراد منہ عدد مبہم، لیکن یہاں پہ اس سے عدد مبہم مراد ہے. للمعنی ترکیبی، اس کا ترکیبی معنی مراد نہیں ہے. مثال اس کی کیا ہے؟ کأین رجلا لقیت، کأین رجلا لقیت، عدد مبہم. جس طرح ابھی ہم نے کم کے اندر عدد مبہم پڑھا، اسی طرح یہاں پر یہ بھی عدد مبہم ہے کہ کأین رجل لقیت، کہ کتنے مرد ایسے ہیں، یعنی کہ بہت سے مرد ایسے ہیں میں نے جن سے ملاقات کی ہے. وقد یکون متضمنا، اور یہ کأین بھی کبھی استفہام کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. جیسا کہ کأین رجلا عندک، کہ تیرے پاس کتنے آدمی ہیں. یعنی کہ کأین خبریہ بھی ہے، کأین استفہامیہ بھی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں اس کے اعراب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اپنی تمیز کو دونوں صورتوں کے اندر نسب دے رہا ہے. کم جو ہے وہ دو صورتوں میں نسب دیتا ہے اور ایک صورت کے اندر اپنا اس کا جو ممیز ہے وہ مجرور ہوتا ہے. والرابع قضا، اور چوتھا اسم ہے قضا. یہ بھی یہ کاف تشبیہ اور زا اس میں اشارہ سے مرکب ہے، لیکن یہاں پر کاف اور زا کا جو معنی ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. ولیکن المراد منہ، یہاں پر پھر مراد کیا ہے؟ یہاں پر مراد اس سے عدد مبہم ہے. ولا یکون متضمنا، اور یہ استفہام کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا. یعنی کہ کم استفہامیہ ہو سکتا ہے، کأین استفہامیہ ہو سکتا ہے، لیکن قضا استفہامیہ نہیں ہو سکتا. اس کی مثال عندی قضا رجلا، کہ میرے پاس اتنے مرد ہیں. عندی قضا رجلا، میرے پاس اتنے مرد ہیں. امید ہے آج کا سبق بھی سمجھ آ گیا ہوگا. یہ ترکیب اس کے اندر اسی طرح ہے جس طرح ہم نے سیکھی ہے، کوئی نیا انداز ترکیب کا نہیں تھا. بہرحال ممیز تمیز جو ہے یہ موقع کی مناسبت سے کبھی ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا بن جائے گا، کبھی حال بن جائے گا، کبھی کچھ بنے گا. تو جس طرح عبارت کا تقاضا ہوگا اسی طرح اس کی ترکیب کی جائے گی. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی.